बेंगलुरु में उलमाए कराम और मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाने की मुसलसल कोशिशों के जरिए मुल्क में फिरकावारियत और फसाद बर्पा किया जा रहा है। हुकूमत और पुलिस की कानूनी कार्रवाई न करने की वजह से उनके हौसले मजीद बढ़ रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो गुस्ताख रसूल यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और नफरत अंगेज वीडियोस फैलाने वालों पर भी कानूनी शिकंजा कसा जाए। उलमाए कराम ने तमाम अज़ला की मुस्लिम जमातों से अपील की है कि वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास मुत्तहिद होकर गुस्ताखी के खिलाफ FIR दर्ज कराएं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी इस सिलसिले में ईमेल करें। जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक के सदर मुफ्ती इफ्तिखार अहमद कासमी ने कहा कि मुसलमान अपना जानी और माली नुकसान तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जब मुसलमान एहतजाज करते हैं तो पुलिस फौरी कार्रवाई करती है, लेकिन शर पसंदों के खिलाफ या तो कोई कार्रवाई होती ही नहीं या मामूली दफात लगाकर उन्हें छोड़ दिया जाता है। जामा मस्जिद के खतीब मौलाना मकसूद इमरान ने कहा कि मुल्क की बड़ी मुस्लिम तंजीमें और उकला यति नरसिंहानंद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करेंगे। मौलाना खालिद बेग नदवी ने कहा कि एक मनसूबाबंद साजिश के तहत मुसलमानों को मुश्तइल करने की कोशिश की जा रही है ताकि रद्द अमल में एहतजाज हो और फिर मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन अब कानूनी तरीके से इसका मुकाबला किया जाएगा। जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक के अमीर डॉक्टर साद बिलगामी ने मुतालबा किया कि मजहब के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात देने वालों के खिलाफ सख्त कवानीन बनाए जाएं और अक़वाम मुत्तहिदा में भी ऐसा कानून मंजूर किया जाए। हम सब की, तमाम मुसलमानों की जान, माल, इज्जत, आबरू, हर चीज से प्यारे, हर चीज जिनके लिए कुर्बान करने का जज्बा मुसलमान रखता है, उस ज़ात अक़दस के बारे में गुज़िश्ता चंद सालों से सोची समझी साजिश के तहत उस ज़ात को मजरूह करने की कोशिश की जा रही है। आए दिन उनकी शान में गुस्ताखाना गुफ्तगू मुल्क के किसी न किसी हिस्से से सामने आती रहती है और मुसलमान अपने बड़ों की हिदायत पर जज्बात को काबू में रखकर कानूनी दायरे में कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं तो मुसलमानों के लिए वो कानून अपना काम करने में नाकाम रहता है। या तो कोई कार्रवाई होती ही नहीं, जैसे रामगिरी महाराज महाराष्ट्र, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, या कोई कार्रवाई होती है तो वो नाटक के अलावा कुछ नहीं होता, गिरफ्तारी हुई और फौरन जमानत मिली, रिहाई हो गई। इसके बरअक्स मुस्लिम कौम में से कहीं किसी ने कोई लफ्ज उसकी जबान से निकल गया जिसको निशाना बनाया जा सकता हो तो उस लफ्ज को लेकर पुलिस भी हरकत में आ जाती है, सोमोटो कंप्लेंट हो जाता है, अज खुद गिरफ्तार कर लेती है और ऐसी धाराएं लगा देती है जिसमें जमानत नहीं होती, कई कई साल तक वो जेलों में रहते हैं। और दूसरी तरफ खुल्लम खुल्ला कभी हथियारों की तकसीम, कभी नाम लेकर के एक कम्युनिटी को मारने की, नस्ल कुशी की तलकीन, मुआहदा, उस पर कस्में, हाथ उठाकर उस पर वादे वईदे लिए जाते हैं और वो धड़ल्ले से वो सारी क्लिपें चलती हैं और उस पर ना सो मोटू कोई कंप्लेंट होता है। उल्टा मुस्लिम बिरादरी जाकर के FIR करना चाहे तो पहले तो FIR लिखने का कोई सवाल ही नहीं, टाल मटोल से काम लिया जाता है, डरा धमका करके वापस भेजने का काम किया जाता है। और अगर कहीं FIR करने पर मजबूर हो जाए पुलिस दबाव में आकर तो हल्की धाराएं लगाते हैं जिससे उनको बेल मिलना और रिहाई मिल जाना आसान हो। तो ये एक तमाशा गुज़िश्ता कई सालों से चल रहा है। अभी करीब में यति नरसिंहानंद सरस्वती गाजियाबाद से, जिसने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर जो कीचड़ उछालने की कोशिश की है, हमारे नबी की ज़ात
ہمارے خدا کے بعد سب سے بڑی ذات ہے، ان کی طرف تھوکنے والے کے منہ پر تھوک گرتا ہے، ان کی ذات پر کوئی فرق نہیں آتا، ناپاک کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ قریب میں جو اس نے کوشش کی ہے اس سے پورے ملک کے جذبات مجروح ہیں، زخم خوردہ ہیں، مسلمان پریشان ہیں، ہر ایک اپنی جگہ میں بے چین ہے۔ اگر وہ خاموش ہیں تو اپنے بڑوں کی ہدایت پر ہیں اور ملک کے قانون کے دائرے میں رہ کر کے کارروائی کا مشاہدہ کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ اس وقت اگر کانسٹیٹیوشن کو بالا تر نہ رکھا جائے اور پولیس اپنا کام امانت داری سے نہ کرے اور گرفتاری کے ناٹک کو چھوڑ کر اس کو کیفر کردار تک واقعی سزا نہ دلائیں اور وہ دھارائیں نہ لگائیں جس میں بیل نہ ملے اور جیل میں سڑنے کے لیے اس کو ڈالا جائے، تو ہمیں ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ملک میں مسلمان جذبات سے بے قابو ہو جائیں اور ہم انہیں جذبات میں روکنے میں ناکام ہو جائیں۔ یہ ساری سازشیں ملک کے اندر ہندو مسلمانوں کے بیچ میں جو اتحاد ہے، جو اتفاق ہے، جو پیار، اس کو نفرت میں بدلنے کی کوشش ہے۔ اپنے سیاسی اقتدار کو بچانے کے لیے یہ ناپاک حربے کیے جا رہے ہیں۔ ایک بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے حکومتوں کو اور حکومت کے شعبوں کو کہ مسلمان بحیثیت مسلمان اپنا نقصان برداشت کر سکتا ہے، ظلم مسلمانوں پر وہ برداشت کیا جا سکتا ہے، کیا جا رہا ہے، مکے سے ہمیں عادت ہے، لیکن مذہب اسلام پر حملہ یا نبی کی ذات پر حملہ یہ کسی حال میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ خاموش اگر ہیں تو یہ بزدلی نہیں ہے، یہ ڈر اور خوف نہیں ہے، یہ بڑوں کی ہدایت ہے، ملک کے دستور اور اس کے قانون کی پاسداری ہے۔ اس کو غلط جامہ پہنانے کی کوشش نہ کریں، خوف، ڈر یا بزدلی سے تعبیر نہ کریں۔ ملک کے اندر امن کی بحالی، لا اینڈ آرڈر کی بحالی یہ پولیس محکمے کا کام ہے۔ ہیٹ اسپیچ کوئی بھی دے، مولانا سلمان اظہری صاحب نے ایک شعر پڑھا جس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے اور آج تک جیل میں ہے، بیل نہیں ہو رہی ہے، اور آپ کے سامنے کھلم کھلا ہتھیار تقسیم ہوتے ہیں، مارنے کی بات ہوتی ہے، نسل کشی کی بات ہوتی ہے، وعدے وعیدے ہوتے ہیں، قول و قرار ہوتا ہے، اور آپ خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہتے ہیں، تو کب تک آپ صبر کا امتحان لینے والے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی نیت میں فتور ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میدان میں نکل آئیں، اس کا موقع نہ دیں تو بہتر ہے۔ آپ اپنا کام کریں، آپ کو دستور کی روشنی میں جو محکمے سے آپ متعلق ہیں اس محکمے کا کام آپ کریں۔ یہ بات زبان میری ہے لیکن بات ہماری سب کی ہے، پوری جماعتوں کی ہے، تنظیموں کی ہے، ذمہ داران کی ہے، علماء کی ہے، عمائدین کی ہے، عام مسلمان کی۔ اس لیے جب سے حیرت ہوتی ہے ہمیں کہ جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں ان کی ہمت دیکھیے کہ وہ ویڈیوگرافی کرتے ہیں، نظام بناتے ہیں، پہلے انہیں معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا جائے گا، تو ایسا ماحول کس نے بنایا ملک کے اندر؟ آپ اگر اپنا کام کریں تو کسی کی ہمت نہ ہو، مجال نہ ہو، مذہب کوئی بھی ہو، ہر مذہب اور اس مذہب کے ماننے والے، اس مذہب کے پیشوا، اس کے مقتدی، وہ قابل اکرام ہے، قابل احترام ہے، بھائی ان کا مذہب ہے، ان کو پیارا ہے، اور ان کے مذہب کے پیشوا یقیناً ان کے نزدیک محترم ہے، تو ہمارے لیے بھی احترام لازم ہے۔ ہمارے قرآن میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا گیا لکم دینکم ولی دین، بھئی آپ کے لیے آپ کا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، آپ اس پر عمل کریں، ہمیں اپنے دین پر عمل کریں اور ہمارے درمیان محبت رہے، وہ جو تعلق ہمارے درمیان زمانے سے چلا آ رہا ہے وہ باقی رہے، کہیں نہ کہیں اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے اور ملک میں فتنہ و فساد برپا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور یہ حکومتیں اور ان کے تحت پولیس محکمہ کہیں نہ کہیں اس کی سرپرستی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے، اس لیے حکومتوں سے ہماری گزارش ہے، چاہے صوبائی حکومتیں ہوں، چاہے وہ مرکزی حکومت، وہ فوراً حرکت میں آئے، ایکشن لے، ٹھوس تفریق نہ کریں کہ بھئی یہ مسلم قوم ہے تو یہاں سخت دھارا لگے گی، یہ دوسری قوم ہے تو ہلکی دھارا لگے گی۔ یہ تفریق ملک کو تباہی کے دہانے پر لے جانے والا ہے۔ قانون ایک ہے، وہ چاہے کوئی بھی کرے، وہ مجرم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، مجرم کا مذہب مجرم ہے، جرم کی بنیاد پر اس کے ساتھ کام کیا جائے، یہ پالیسی اپنائی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو بھی دستور پر یقین میں، اس کے استحکام میں اور یقین اس کا بڑھے گا، عدالتوں کا اعتماد بڑھے گا، پولیس کے تئیں اپنا یقین مضبوط ہوگا۔ اس کو کمزور پڑنے سے روکنے کی گزارش ہے، اور فوراً نہ صرف اسے بلکہ وہ رام گری مہاراج جو بھی ہیں مہاراشٹرا میں، یتی نرسنگھانند سرسوتی ہیں، یا ان جیسے بہت سارے ہیں، ان کی شہ پا کر کے زبانیں کھولنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان سب پر جو ہے دو ٹوک کارروائی کرنے کی ہم سب کی طرف سے مانگ ہے کہ 29 سپٹمبر کو یتی نرسنگا نندا سرسوتی جو سوامی ہے، اس سے پہلے بھی میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی اور بالکل غلط زبانی استعمال کیا تھا، اس وجہ سے جیل وہ پہنچا تھا اور ضمانت پر رہا تھا، اور ضمانت بھی اس طور پر دی گئی تھی کہ آئندہ اس طرح کی کوئی بھی غلط بیانی نہ کریں ورنہ تمہاری ضمانت رد کر دی جائے گی۔ اب یہاں کھلے عام اللہ کے رسول علیہ السلام جن کی ذات اقدس ہمارے نزدیک ہم اپنی جانوں سے بھی زیادہ آپ کو مانتے ہیں، اور آپ کے لیے صرف زبانی نہیں، اگر موقع آئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے کبھی کوئی مسلمان پیچھے ہٹتا نہیں۔ جس ذات اقدس سے ہمارا تعلق اتنا زیادہ ہو، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی اولاد سے اور ساری جائیدادوں سے بڑھ کر ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں، تو ان کی شان میں اگر گستاخی ہو تو کیوں کر کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہماری یہاں ملک کی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں اور ہمارے اکابرین ہیں، ان کی رائیوں پر ہم عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ بات واضح ہو گئی ہے اور ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا، غازی آباد میں ایک FIR درج ہوا، اس کی بنیاد پر جہاں 302 کا یہ سیکشن لگا ہوا ہے، اس وجہ سے اس کو گرفتار کر کے اندر بھیجا گیا ہے۔ لیکن اور بھی بہت ساری دھارائیں لگ سکتی ہیں، اور ہماری یہاں تنظیموں کے ذمہ داروں کے درمیان اور یہاں کے سیاسی قائدین کے درمیان اور اسی طرح یہاں کے مشائخ ہیں، صوفیان اکرام ہیں، اور اسی طرح اہل سنت والجماعت کے بڑے ہیں، ان سے گفتگو کرنے کے بعد 3 باتیں اس وقت طے کیے ہیں۔ پہلا یہ کہ ہمارے کرناٹک میں جتنے ڈسٹرکٹ ہیں، ان ڈسٹرکٹوں میں تمام جماعتوں کے صدور اور ذمہ دار مل کر SP کے پاس پہنچ کر اپنے اپنے ضلعوں میں FIR درج کروائیں۔ اور دوسری بات یہ طے کی گئی کہ CJI چیف جسٹس آف انڈیا کے ای میلز ہیں،
2 ای میلز ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کے اسکرین پر انشاءاللہ وہ ظاہر ہوں گے. تو ہر نوجوان جو پڑھا لکھا ہے اور ہماری ہر بیٹی ہر ماں جن کے پاس بھی ای میل ہے کہ ہمارے نبی سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں اور ہمارے دل کتنے مجروح ہیں، اور اس کی وجہ سے CJI سو موٹو کیس درج کر کے اس پر یہ تمام دھارائیں جو یہاں ای میل کے ذریعے سے بھیجی جا رہی ہیں اس پر لگا کر آئندہ کوئی بھی اس طرح کی حرکت نہ کرے، اور ہمارے جن سے دلی تعلقات ہیں، جذبات ہیں، ان پر کسی بھی طرح کی ٹپنی نہ کریں، ان پر ایسی دھارائیں لگائیں. اور ہماری جو بڑی تنظیمیں ہیں ملک کی، جس میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، جمعیت العلماء ہے، جماعت اہل حدیث ہے، جماعت اسلامی ہے، اور اسی طرح ملک کی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، تو ان تنظیموں کے ذمہ داروں سے بھی ہماری گزارش ہے کہ آپ مل بیٹھ کر آپ کے وکلاء کو استعمال کر کے سپریم کورٹ میں بھی مستقل طور پر اس پر ایک کیس درج کروائے. انشاءاللہ ہمارے یہاں کے ذمہ داروں نے بھی یہ عہد کیا ہے کہ اگر ہمارے اکابرین اس میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہوں گے تو ہم یہاں سے کرناٹک سے ایک سپریم کورٹ میں بھی مقدمہ کرنے کی یہاں تیاری ہو رہی ہے. انشاءاللہ اس پر ہم آگے بڑھ کر اگر ہمارے لیے بھی موقع ہو تو ضرور ہم اس پر آگے بڑھ کر مقدمہ ڈالیں گے تاکہ کسی بھی شخص کو اس طرح کی حرکت کرنے کی پھر دوبارہ ہمت نہ ہو. اب نیا ایک کرمنل ایکٹ بنا ہوا ہے اور اس کی ساری دھارائیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں. ہمارے ایکسپرٹ افسران نے اور اسی طرح ہمارے وکلاء نے ان دھارائوں کو ہمارے سامنے ذکر کیا ہے. ان سارے دھارائوں کو ہم تمام ڈسٹرکوں میں پہنچائیں گے. تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے SP کے پاس پہنچ کر ایک FIR تمام اپنے ڈسٹرکٹ کے طرف سے یہ داخل کریں اور یہ بتائیں کہ ہم اپنے نبی سے سچی محبت کرتے ہیں تاکہ ہمارے اس شہر میں بھی اور ہماری اس ریاست میں بھی امن و امان باقی رہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے یہ نوجوان اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں گے اور یہ جو حالات پیش آتے ہیں اس حالات سے نہ گھبرائیں گے، نہ پریشان ہوں گے اور نہ بزدل ہوں گے. ہمارے یہ اکابرین جو ہمیں ہدایات دیتے ہیں ہم اس پر بھروسہ انشاءاللہ رکھیں گے اور اس پر مکمل طور پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے. ہاں اگر ہدایات دیں گے کہ آپ کو سڑکوں پہ اترنا ہوگا، میدانوں میں جمع ہونا ہوگا، تو اس وقت بھی ہمارے نوجوان پیچھے نہیں ہٹیں گے. کب؟ ہمارے اکابرین کے طرف سے ہدایات ملنے کے بعد. اگر نہیں مل رہے ہیں تو جو ہدایات ملیں گے ہم کو اس پر عمل پیرا ہونا ہوگا، اور جو بھی یہاں سے ہدایات مل رہی ہیں اس پر ہم کو مکمل طور پہ عمل کرنا ہوگا. اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے نبی کے اس تقدس کو ہمیشہ برقرار رکھے. جو تھوکتے ہیں ان پر ہی تھوک پڑے اور جس طرح کی بکواس کرتے ہیں اللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے. اس وقت جو مسئلہ درپیش ہے اس چیز کو پوری ملت اسلامیہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے یہ سارے عمائدین، قانون کے ماہرین اور مختلف جماعتوں کے ذمہ دار مل کر ایک ہدایت دے رہے ہیں پوری امت کو. کئی سالوں سے ایک پیٹرن چلا آ رہا ہے کہ کوئی نالائق اٹھتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے. اس کے بعد مسلمانوں کی طرف سے پیٹرن یہ ہے کہ ہم سڑکوں پر اتر کر اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں. تو اسی میں سے سازش کے تحت کوئی نازیبا حرکت ہو جاتی ہے. پھر اصل مجرم کو چھوڑ کر جو لوگوں نے احتجاج کیا اب ان کی پکڑ دکڑ شروع ہو جاتی ہے، اور جنہوں نے احتجاج کیا وہ جیلوں میں رہتے ہیں، اور جس نے جرم کیا اور گستاخی کی وہ باہر رہتے ہیں. مسلمانوں کو اس وقت یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ پیٹرن اب نہیں چلے گا. اس مرتبہ یتیناً نے جو گستاخی کی ہے اس کے بعد ہم ذمہ دار مسلمان اسی طرح کا پیٹرن چلانے نہیں دیں گے. اب انشاءاللہ اس مرتبہ ہم لوگ بیٹھے ہیں اور اس سب مل کر آئے ہیں. جب تک ان لوگوں کو جیلوں کی سلاخوں تک نہیں پہنچائیں گے ہم لوگ چین سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے سب نے مل کر بہت سمجھداری کے ساتھ، قانون کے ماہرین سب مل کر
مسلمانوں کا جذبات تو باقی رہیں گے، لیکن جذبات کے ساتھ یہ کریں گے کہ پھر کبھی کوئی آدمی ایسا کام نہ کرے۔ اس کے لیے جیسے مولانا مقصود عمران صاحب، حضرت مولانا مقصود عمران صاحب نے فرمایا کہ 3 ڈیسیشن لیے گئے ہیں، اس کو مسلمان معمولی نہ سمجھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر FIR فائل کریں۔ اب غازی آباد میں جو FIR فائل کی گئی 302 ڈالا گیا، اس کے اندر سزا یہ ہے کہ 1 سال کی سزا یا فائن، بیلیبل کیس ہے۔ یہ تماشا اس ملک میں اب نہیں چلنے دیں گے۔ تو اس کے لیے ہم لوگوں نے قانون کی ماہرین کے ساتھ یہ طے کیا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر یہ ایک افینس نہیں ہے، افینس ایک جگہ ہوا ہے لیکن ہر ڈسٹرکٹ کے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، لہذا ہر ڈسٹرکٹ میں اس میں کیس فائل کیا جائے گا۔ اس کے اندر کئی دفعات، یہ دفعات آپ کو معلوم ہو جائیں گی، 316، 317، 318، 196، 197، 198، 511 جس نے ویڈیو پکڑ کر اس کو عام کیا ہے اس کے اوپر 511 ہے، اس کے اوپر بھی کیس ہونا چاہیے۔ اس میں 7 سال کی سزا ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں سے رہنمائی کی جائے گی۔ صبر کے ساتھ سارے مسلمان، مختلف تنظیموں کے ذمہ دار اور شہر کے ذمہ دار مل کر SP کے پاس جائیں اور پہلا کام یہ ہے کہ FIR فائل کریں۔ اگر کسی ڈسٹرکٹ کے SP اس کو کہتے ہیں کہ دوسری جگہ فائل ہو گیا ہے، اب یہاں نہیں لیں گے، وہاں بھی مسلمان اشتعال میں نہ آئیں۔ اگر وہاں کوئی نہیں لے رہا ہے تو آپ سیدھے مولانا مقصود عمران صاحب کو فون کیجئے، مولانا مفتی افتخار صاحب کو فون کیجئے۔ آپ فون کریں گے تو انشاءاللہ ہم لوگوں نے طے کر رہا کہ حکومت کے اوپر پریشر ڈالیں گے، قانونی طور پر یہ کریں گے کہ کیوں آپ نہیں لے سکتے۔ آپ کو سمجھائیں گے کہ لوگ ایک جگہ FIR ہونے کے بعد دوسری جگہ نہیں ہو سکتی، ایسا قانون نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ تو ایک کام تو یہ کرنا ہے۔ دوسرا، مسلمان سارے نوجوان، سارے مسجد کے ذمہ دار یہ کام آپ کریں۔ کچھ دنوں سے، چند مہینوں سے سپریم کورٹ کے اندر ہیٹ اسپیچ کے سلسلے میں باقاعدہ مقدمے چل رہے ہیں، اور چیف جسٹس آف انڈیا کی بینچ نے سارے اسٹیٹ کے لوگوں، حکومتوں کو کہا ہے کہ ہیٹ اسپیچ تمہارے ہاں ہوئی ہے تو تم نے کیا کارروائی کی، اس کی رپورٹ دو۔ اب پھر ایک ایڈوائزری سپریم کورٹ کی طرف سے، چیف جسٹس آف انڈیا کی طرف سے سارے اسٹیٹوں کو بھیجی گئی کہ اگر کہیں ہیٹ اسپیچ ہوتی ہے تو فوری طور پر وہاں کی پولیس سو موٹو کیس ڈالے، کوئی FIR کرے یا نہ کرے۔ اگر کوئی FIR نہیں کرتا ہے تو پھر وہ توہین عدالت کرتا ہے۔ تو اس کے لیے CJ اس پہ الحمدللہ بہت سخت ہیں۔ تو اس لیے یہ طے کیا گیا کہ ایک میل ہر شخص CJ کے، چیف جسٹس آف انڈیا کے میل پر بھیجے اپنے جذبات کا کہ یہ ملٹیپل افینڈر ہے، بار بار اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی کیا توہین کی ہے، اس کی گرفتاری اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانا، سلاخت تک پہنچانا، یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے۔ سپریم کورٹ سو موٹو لے اس کو اور اس کو آخر تک پہنچائے۔ یہ جذبات ہمارے نوجوان آخر سب تک پہنچائیں۔ آخری بات، جذبات میں ہم آئیں گے، ہم ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، ہم پورے جذبات میں رہ کر قانونی کارروائی کریں گے۔ یہ بھی سمجھ لیجئے اتنے لوگ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پریس کانفرنس کر کے یہ بول کر گھروں کو نہیں جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کا فالو اپ کیا جائے گا، اور فالو اپ کر کے جب تک یہ سلاخوں کے پیچھے نہیں جائے گا، ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم لوگ چین سے انشاءاللہ نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ تو سارے نوجوان ہمت کے ساتھ رہیں اور صبر کے ساتھ رہیں، اور بڑوں نے جو طے کیا ہے اس کے مطابق آپ چلیں۔ اس مرتبہ انشاءاللہ ان کو سزا ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آلریڈی وہ گرفتار ہوا ہے، لیکن وہ گرفتاری 302 کے تحت ہوئی ہے۔ ہم لوگ یہاں پر جو یہ FIR ڈال رہے ہیں، اس FIR کے تحت میں حکومت کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ یہاں سیکولر حکومت ہے، یہاں بڑی محنت کر کے یہ حکومت لائی گئی ہے،
یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یہاں انرسٹ پیدا ہونے والا تھا، اس کو ان FIR کی بنیاد پر اس کو گرفتار کر کے لا کر یہاں پر مقدمہ چلانا اور نام بیجی پہ اسٹیٹ میں مقدمہ چلانا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. ہم لوگ انشاءاللہ اس کو فالو اپ کریں گے. قریب کے چند سالوں میں خصوصاً گزشتہ 2 دنوں میں جس طرح کے واقعات ہوئے ہیں یہ ہم سب کے لیے نہایت تشویش اور سوہان روح کے سبب بنے ہوئے ہیں. اس پر مسلمانوں میں بجا طور پر غم اور غصے کی ایک لہر دوڑ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بلند مقام ہے اور آپ سے جس طرح ملت ٹوٹ کر محبت کرتی ہے اسے اندازہ کرنا مشکل ہے. ہم سخت ترین الفاظ میں یہ جو بیانات دیے گئے ہیں اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ خاطیوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے اور ان پر سخت آرٹیکلز کے تحت مقدمہ دائر کیا جانا چاہیے. اور آئے دن کے یہ جو واقعات ہو رہے ہیں ہم تو کسی بھی مذہبی شخصیت کے سلسلے میں توہین یا اس طرح کے بیان کو غلط سمجھتے ہیں تو تمام مذہبی رہنماؤں کے احترام کے سلسلے میں ملک میں اس طرح کا کچھ سخت قانون پاس کیا جانا چاہیے کہ فی الفور اس کا نوٹس لیا جائے اور اس کا تدارک کیا جا سکے. بلکہ UNO میں بھی یہ واقعات دیگر ممالک میں بھی ہوتے رہتے ہیں. چنانچہ ہمارے ملک سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ UNO میں بھی اس طرح کا ریزولوشن پاس کرایا جائے. مسلمانوں سے خاص طور پر اس موقع پر اپنے بڑوں اور ذمہ داروں کے بیانات پر کان دھرنے کی، ان کے مشورے کے مطابق کام کرنے کی، اور خصوصاً یہ جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں الیکشن کے پیش نظر پولرائزیشن کو ممکن بنانے کے لیے، مسلمانوں کو کارنر کرنے کے لیے، ان پر ظلم و زیادتی کو روا رکھنے کے لیے ایسے موقعوں کو استعمال کیا جاتا ہے. چنانچہ اس موقع پر مسلمان حکمت کا، صبر کا، دانش مندی کا بھی ثبوت دیں اور ہمارے نبی کی صحیح خراج عقیدت یہ ہے کہ آپ کا صحیح تعارف، وسیع پیمانے پر تعارف برادران وطن میں کیا جائے. قریب کے ربیع الاول کے مہینے میں سیرت مہم جو منائی گئی اس میں ہم نے دیکھا کہ ہزاروں غیر مسلم جوق در جوق، مرد و خواتین پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں، اچھے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، سیرت پر کتابیں پڑھنے کے لیے آمادہ ہیں. چنانچہ ہم مثبت طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کا، آپ کے تعلیمات کے تعارف کا پروگرام بنائیں اور بڑے پیمانے پر اس کام کو انجام دیں اور حالات میں مشتعل ہونے کے بجائے صبر کا دامن تھامے رہیں اور ہمارے بڑوں کی جو نصیحت ہوگی یا جو حکم ہوگا اس کے مطابق ہم انشاءاللہ عمل کریں گے. میں تمام بھائیوں سے، بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس وقت ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اپنانے کی فکر کریں، ایک ایک سنت کو جان کر عمل کریں. نصیرت بالرعب مسیرۃ الشہر اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میری مدد کی گئی ہے، میرے پاس پہنچنے کے لیے 1 مہینے کا فاصلہ ہے، تبھی سے اس کے اندر رعب پیدا ہو جاتا ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے. اگر ہم لوگ جو یہاں موجود ہیں ہندوستان میں اگر کامل سنتوں کی پابندی کر لیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کو بولنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، یا تو اللہ ان کو ہدایت دے گا یا ان کو تڑی پار کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے اور ہم تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پوری دنیا مل کر کے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے یا تحقیر آمیز کلمات کہے تو اس سے ہمارے نبی کی ذات پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. لیکن چونکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مسلمان اپنے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر ایک مسلمان کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے.
यहाँ तक कि अपने बाप दादा से, अपने बीवी बच्चों से और अपनी जान से भी ज़्यादा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियाँ की जाती हैं पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि मुसलमानों में एक तरह की बेचैनी हो और मुसलमान रोड पर आएँ और मुसलमान कोई ऐसा काम करें जिसकी वजह से उनको बदनाम किया जाए, जिसकी वजह से उनके ऊपर जुल्म किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात हकीकत है कि इस वाक़े से जो अभी हमारे सामने हुआ, हर मुसलमान के दिल मजरूह हैं, लेकिन हमारी बड़ी जमातें हैं जो सरपरस्ती कर रही हैं और हमने उन जमातों से राब्ता कायम किया। उन जमातों के मशवरे से ही हम कोई काम करते हैं। बहुत सारे मशवरे आए, जिसमें एक बात तो ये हुई कि हर डिस्ट्रिक्ट से एक FIR दर्ज किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मीटिंग में ये फाइनल हुआ, जिसकी तरफ हमारे मौलाना मकसूद इमरान साहब ने रहनुमाई फरमाई। मैं आपको बता दूं कि पूरी रियासत से हमारे नौजवान बार बार राब्ता कर रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, नबी की शान में गुस्ताखियाँ की गई हैं, आप लोग खामोश हैं। पूरे नौजवान हमसे बराबर राब्ता कर रहे हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि हम भी बड़ी जमातों से, जो हमारे बड़े हैं, उनसे राब्ते में हैं। इंशाअल्लाह जो भी फैसला होगा हम मीडिया के ज़रिए से या दूसरे मवासलात के ज़रिए से आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। हमें यहाँ की अदालतों पर भरोसा है और हम यहाँ की अदालतों की तरफ रुजू करते हैं। और मुसलमान कभी भी कोई भी मामला होता है तो सबसे पहले वो कानूनी कार्रवाई करता है, कानूनी कार्रवाई। चूंकि नबी की ज़ात से मसला जुड़ा हुआ है, इसलिए हम हुकूमतों के कारिंदों से भी गुजारिश करेंगे कि इस मामले में सुस्ती न करें। कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान अपने जज्बात पर कंट्रोल ना कर पाएं और कोई ऐसी हरकत कर बैठें जिसकी वजह से मुल्क के अंदर बदअमनी हो और बेचैनी हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हमारे ऊपर जुल्म हो, हमारे बच्चों के ऊपर जुल्म हो, हमारे ख़ानदान के ऊपर जुल्म हो, ये हर मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी की जाए, नबी के लाए हुए कलाम में गुस्ताखी की जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर कोई गुस्ताखी की जाए, ये कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हम तमाम मुसलमानों से अपील करते हैं कि अमन व अमान को बरकरार रखें। इंशाअल्लाह कानूनी कार्रवाई होगी। उस सिलसिले में हमारा इक़दाम हो चुका है और मज़ीद हमारी कोशिशें जारी हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस रियासत को, हमारे मुल्क को अमन की रियासत और अमल का मुल्क बनाए और हुकूमतों को अल्लाह तौफीक इनायत फरमाए कि हर एक के साथ अदल व इंसाफ का मामला करें।